सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे दादा अब्बू के 12 बच्चे थे माशाल्लाह। वाह, अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर लश्कर बन जाता है। शदीद कुंवारा भी होना ठीक नहीं है और टू मच मैरिड होना भी ठीक नहीं। हाँ। तो म्याना रवि इख्तियार करनी हो गया। तो अल्लाह ताला ने मुझे पहला बेटा भी नवाजा माशाल्लाह। मोहम्मद ताहा मैंने उसका नाम रखा। बाहर निकल के कहता है अगर आज भगवान दास होते तो मैं देखता आप कैसे जाते हैं। मैं क्या बस फिर अल्लाह ने भगवान को हाय हाय हाय, वाह 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 इब्रार भाई। भाभी ने कभी तकलीफ नहीं दी आपको? नहीं सर। क्या आज तुम्हारी बारी, चलो हजराम। भाभी ने आप कभी तकलीफ नहीं की। याद है सस्सा मेरे खिलाफ हो जानी है या ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। तो नाजरीन, बड़ी ईद का बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ क्योंकि आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ज़बरदस्त लिखारी हैं, बल्कि ख़तरों के खिलाड़ी हैं। जो गाना लिखते हैं कानून हरकत में आ जाता है। सिर्फ नवा कट्टा नहीं, वैड़ा, छतरा, बकरा, दुम्बा सारे खोल देते हैं। नौजवानों पर हिजानी कैफियत तारी हो जाती है। जनाब आप समझ तो गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, लाखों बेसहारों का सहारा है जिसमें कोई नहीं है शक। जनाब इब्रारुल हक सर, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक और थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंट्रोडक्शन। और इतनी रवानी के साथ शायरी के अंदाज में तारुफ आपने सर आपसे सीखा, मुझे हैरान कर दिया आपने। हैरान तो आप करते हैं बल्कि परेशान भी करते हैं। हालांकि आपका जो एक्सेंट है वो बड़ा मुनासिब है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये एक्सेंट जो है वो वड़ाइद साहब के साथ पता नहीं क्यों जाके मुंसलिक होता हुआ। और हमने सारा दिन उनके साथ गुजारा। अच्छा जनाब, कैसा गुजरा दिन आपका? अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पावे शावे खा रहे हैं? ईद मुबारक भी कह लें जरा लोगों को। बड़ी ईद है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। अच्छा तो कैसे गुजारते हैं आप ईद का दिन? वैसे तो बहुत मसरूफ़ हैं आप, गाना गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लिखते भी हैं, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता होगा, बाकी आपके बड़े मामलात हैं। एक दो काम है जो आपने फ़िलहाल छोड़े हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। तो ईद का दिन पहले बताएं कैसे गुजरता है? सर रिवायती तौर पे जैसे ईद होती है, सुबह उठ के ईद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। एक अच्छी बात यह है कि आजकल ज़्यादा बहन भाई हम लाहौर में ही हैं। ठीक हो गया। तो एक ही मस्जिद हमने तलाश की हुई है, उधर हम जाते हैं। सबसे पहले कोशिश होती है कि एक ही तरह के कपड़े हम पहने। ज़बरदस्त हो गया। तो सारे जो हमारे मेल मेंबर्स होते हैं वो एक ही जगह से कपड़ा खरीदते हैं और वो जनाब अपने अपने दर्जी से सिलवा लेते हैं। इमाम साहब के साथ सेटिंग है, जगह भी रखते हैं वहाँ। नहीं, हम सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं। ज़बरदस्त। मोस्टली अगली सफ़ों में ही हमें जगह। बड़ी ईद ज़रा नमाज भी जल्दी होती है क्योंकि वो कुर्बानी करनी होती है लोग। वो जनाब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं घरों में। सहारा का चक्कर लगाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बकरा बुक कराया होता है। सही। वो गोश्त फिर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हकदारान तक और तेज़ी से पहुंचाना। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। वो फिर अपने अपने घरों में हम आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नाश्ता वाश्ता अच्छा करके खाना, फिर थोड़ा सा सोना होता है और फिर मेहमानदारी। रात के वक्त फिर हम सब एक बार इकट्ठे होते हैं और फिर गपशप लगती है। इधर लॉन आपने देखा होगा, हम क्रिकेट खेल लेते हैं, बाहर नेट शेट लगा हुआ है। और उसके बाद फिर फैमिलीज बैठ जाती हैं। हम सारे जो सिर्फ बहन भाई और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो कुछ 40-50 लोग तो यही हो जाते हैं हमारे। अपना ही हजूम बन जाता है। अभी तो सिर्फ अपने बहन भाई। हमारे दादा अब्बू के 12 बच्चे थे माशाल्लाह। वाह, अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर लश्कर बन जाता है। आपके माशाल्लाह आपने तो 4 बच्चे हैं गालिबन। मेरे 4 माशाल्लाह। आपने बड़ी कोई अल्लाह के करीब होके दुआएं की, शादी की है क्या? कुड़ी नहीं सी लभदी, तुसीं इन्ने हैंडसम माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਸਮੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। तो इतने तो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ जी की दुआ मंगी है? मतलब चाह रहे हो कि यार इतनी जगह जाके कोई मंगण वाली दुआ सी है? ये कोई बंदा सख्त शादी तो अकेले ही गल कर सकता है। शदीद कुंवारे हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि शदीद कुंवारा भी होना ठीक नहीं है और टू मच मैरिड होना भी ठीक नहीं। हाँ। तो म्याना रवि इख्तियार करनी हो गया। आपने लेकिन दुरुस्त फरमाया, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी था इसलिए मैंने अपनी शादी की दुआ की। मैं 30 से ऊपर का हो गया था और घर वालों का शदीद प्रेशर था। सही।
والدہ فوت ہو گئی تھی، والد صاحب جا چکے تھے، تو میں ان کے ساتھ روم شیئر کرتا تھا، تو میں بڑا ہی اداس رہتا تھا. 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اکیلا تھا. میں جا کے داتا صاحب بیٹھا رہتا تھا موسٹلی، اور مجھے وہاں پہ سکون ملتا تھا، نمازیں، نوافل، یہ وہ سارا. تو ویسے داتا صاحب سوچتے ہوں گے شادی تو بعد بھی آیا، اس سے بھی شادی کیا تھا. مطلبی آدمی. لیکن خیر میں جاتا رہتا ہوں وہاں پہ. جب بھی میری جب فیملی کہیں گئی ہوتی ہے تو میری گاڑی کا اسٹیئرنگ اس طرف مڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے پیار ہے. صحیح. تو وہاں پہ ایک سکون سا ملتا ہے، شاید اللہ کے ولی ہیں اس لیے ایک. اور میں نے خواب میں بھی ان کو دیکھا پچھلے دنوں. ہاں یار بڑی خوبصورت شخصیت اور بڑا ہی ہمبل، کمال خوبصورت ہے. خیر تو یہ جی میں نے واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ صرف یہ والی دعا نہیں تھی، میں نے یہ مانگی مجھے پہلا بیٹا بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا بیٹا بھی نوازا. ماشاءاللہ. محمد طٰہٰ میں نے اس کا نام رکھا. جی جی. تو پھر جو اور دعائیں جو میں آپ کو نہیں بھی بتا سکتا، ماشاءاللہ ایک دعا ادھر اللہ نے سن لی میری. بس کچھ دعائیں ہیں جو بھی قبول ہونی ہیں، اس میں امت مسلمہ کے حوالے سے دعا تھی، پاکستان کے حوالے سے دعا تھی، اور وہ بڑی رو کے میں نے مانگی تھی. یعنی میں بتا نہیں سکتا. بعد میں مجھے جو لوگ ساتھ تھے وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے تم وہ دعا والی کیسٹ ریلیز کرو. میں کہوں میں کتوں لے آواں دوبارہ، وہ موقع کیسے آئے دوبارہ. تو جب میں مانگ رہا تھا دعائیں سب رو رہے تھے، تو وزیر اعظم گر گئے تھے. پھر میرا کئی انٹرویو میں بتایا ہے. جی جی. تو وہ پھر مجھے لگتا ہے شک ہے کہ وہ زمین کو ہاتھ لگانے کے لیے نا گرے ہوں گے. پھر ہم بہانے سے ان کو اٹھانے کے بہانے سے ہم بھی گرے. سر ایک کیفیت بھی تو طاری ہو جائے نا، وہ پھر جگہ پہ. کیا بات ہے، زمین میں سب سے بابرکت جگہ، خوبصورت جگہ. اچھا میں آپ سے آپ کی یہ جو لکھتے ہیں، آپ سانگز لکھتے ہیں، ناظرین آپ کو بتاؤں کہ اب تو آپ کہتے ہیں نا فلانی ویڈیو وائرل ہوگی، فلانا کلپ وائرل ہو گیا. جناب ایسی شخصیت ہے کہ ان کی کیسٹیں بھی وائرل ہوتی تھیں، اور جناب کروڑوں کے حساب سے ان کی اوریجنل کیسٹیں بکتی تھیں، اور کروڑوں کے حساب سے 2 نمبر کاپیاں بھی بکتی تھیں جناب. اور اس دور میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا وائرل ہونا کیا ہوتا ہے، وہ وائرل ڈیزیز ہی سمجھتے تھے. تو یہ ڈیزیز ہی لگ گئی جناب، کنے جانا ہے بلو دے گھر، اور اس کے بعد پروین آ گئی، پھر چمکیلی آ گئی، اور یہ جناب عدالت پہنچ گئے. ہر گانے پہ آپ نے عدالت کا ایک چکر لگایا. کوئی چکر پتہ نہیں کیوں یار. دیکھو کوئی بات ہے کرنے والی، بلو دے گھر کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈولی وچ پا کے تینوں کر لے کے، مگر جائز ترین طریقہ ہے بلیو ان لیجیٹیمیسی آف ریلیشن شپ. ٹھیک. پھر بھی انہوں نے معاف نہیں کیتا. اصل تیری گل کرنی ڈیڈی نال، اس کو مناسب طریقہ اپنی تو میرے نال بیاہ کر لیا. دیکھیں اس میں شریعت کے مطابق میں نے عرض کیا، لیکن پھر بھی نہیں. یہ روسٹس ایک دن مجھ سے کہتی ہے آپ نے تو میرا نام ہی لے لیا. میں نے کہا آپ کا نام پریتو ہے؟ نہیں. میں نے کہا آپ کا نام رانو ہے؟ نہیں. پروین ہے؟ نہیں. آپ نے سائیکل والے گانے میں میرا نام. میں نے سوچا اس کا نام سائیکل تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ سائیکل والے گانے میں تو کوئی نام ہی نہیں ہے. ہاں. کہتی ہے نا اس میں آپ بار بار نہیں کہتے آجا زبیدہ سائیکل پہ، آجا زبیدہ سائیکل پہ. وہ اپنا کر سیدھا کر کے بیٹھی. تو نہ کردہ گناہوں کی سزا ہے نا. پروین کا مجھے پہلے کسی نے بتا دیا تھا یہ کنٹروورشل ہو جائے گا، اس کو پروین کر دو. آخری وقت پہ میں نے اسٹوڈیو سے شفٹ لی، جہاں پروین تھا اس کو پرمین کر دیا. پرمین کے دا نام ہوتا ہے، ایک جگہ سے رہ گئی. اچھا. نکل گیا کہیں سے، میں جلدی میں بھی تھا. میں نے پرمین کر دیا. وہ ایک جگہ پہ اپنی پروین آ گیا. حالانکہ ان کو خیال کرنا چاہتا کہ باقی ہر جگہ میں نے پرمین کہا ہے. صحیح. انہوں نے وہی اٹھایا. جاوید چودھری صاحب نے پاکستان کے سارے مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے بنیادی مسئلہ جو پروین والا تھا، امپورٹنس تو آپ کو دیتے ہیں نا پاکستان میں، ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو جی نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. ہاں تو کیوں نہ اس پروین کو اٹھایا جائے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا بسم اللہ کیجیے، یہ تو واقعی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے، فارن پالیسی سے ریلیٹڈ دیگر مسائل، انٹیریئر منسٹری کیوں نہ کرنا. پروین انہوں نے اس کو مسئلے پہ سو موٹو نوٹس لیا. واہ جی واہ، کیا بات. عدالت میں زبردست. تو پھر عدالت میں خیر ہم چلے گئے. وہ لمبا کیس، اب میں آپ کو کیا سناؤں. شکر ہے میں بری ہو گیا. سرکاری وکیل کی تو کوشش تھی کہ کم از کم سزائے موت ہو جاتی نا اس کو، تو مزہ آ جاتا. وہ ایک جملہ بولا تھا انہوں نے، وہ بڑا مزہ آتا ہے، وہ بولے ذرا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آج وہ جج ہوتے، بھگوان داس نے کیا تھا نا کہ
تو وہ چھٹی پہ انڈیا گئے ہوئے ہیں, تو کسی اور جج سے, اب وہ جج جو نا اندر اندر زیر مونچھ مسکرا بھی رہے تھے, اور وہ باتیں سن کے انہوں نے کہا یار وہ اس نے بڑے نیکی کے کام بھی کیے ہوئے ہیں, سرکاری وکیل. نہیں سر آپ کو نہیں پتا سر, بلو نہیں کر, ہاں یہ وہی ہے سر بیچا سائیکل تے, ہاں ناچ پنجاب, یہ وہی ہے سر. اچھا وہ پھر آگے سے ہنستا جائے. تو خیر اس نے معاف کر دیا, اس نے معاف کیا, اس نے کہا باعزت بری. سرکاری وکیل تو ایسے کہ جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو. باہر نکل کے کہتا ہے اگر آج بھگوان داس ہوتے ہیں میں دیکھتا آپ کیسے جاتے ہیں. میں کہا بس پھر اللہ نے بھگوان کو بچایا. واہ 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 ابرار بھائی کیا بات ہے. اچھا آپ کو بہت سارے جو کریکٹر ہیں نا اپنے سانگ کے وہ بدلنے پڑے, جیسے پنجابن کو مجاجن کرنا پڑا, ابھی یہ پرمین کی آپ نے بات کی. آپ پھر پہلے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کوئی خاص لگاؤ ہے ان ناموں سے؟ بلو کون ہے ویسے بھائی؟ کوئی بھی نہیں, یہ کریکٹرز ہیں یار. سارے ڈراموں میں نام ہوتے ہیں, فلموں میں نام ہوتے ہیں, گانوں میں نام ہوتے تھے. میڈم نور جہاں نے گانے گائے ہیں, مہدی حسن صاحب پتہ نہیں کیا کیا, پیار میرا ہو فرزانہ, بھول نہ جانا, مر جائے گی تیری عاشی, ساڈی واری موت پہ. اچھا وہ قافیہ ردیف جو ہوتا ہے اس کو ملانے کے لیے نام چوز کرتے ہیں کہ بس آ جاتا ہے, آمد ہو جاتی ہے؟ بھائی فلم میں نام ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے گانے بنا دیے, ایک اسی بناتے تھے تاکہ ہوئے. ماشاء اللہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں. آپ ایک لائن دے دیتے ہیں, جیسے آپ نے جٹ چڑھیا کچاری, اس کے بعد اتنے گانے آئے, ریپر اور پتہ نہیں کیا کچھ, بڑے موڑے نے ٹرالیاں جو پا کے جٹ نہ کلیش کر دے. میں نے 2 لکھے تھے نا, جٹ چڑھیا کچہری, اور جدوں ہویا نا کوئی جج کو فیصلہ کچہری آپ پہ لا لی جٹ نے, روز آنا جانا آپ ہی کم کر. ایک دن مجھے یہ دانیال عزیز نہیں ہے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, ان کے والد صاحب بڑے لٹریری آدمی تھے. اچھا ہاں وہ صرف پولیٹیشین نہیں تھے, چوہدری انور عزیز جی, وہ ایک پرسنالٹی تھا, ادروائز ایک ادبی شخصیت تھی. تو وہ کورٹ میں ملاقات ہوئی, ہم حلقہ بندیوں کی چینج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ایسا نہیں. کہنا نہیں برار تینوں پتہ تو وہ کڈا بڑا کام کرتا. میں کہا کہ کہنا تو ٹرینڈ سیٹ کر دیتا ہے انڈیا دی پوئٹری دا. کیا وہ کس طرح؟ کہنا سارے انڈیا دے نویں منڈے تینوں فالو کر رہے. ہاں جی. اچھا پھر میں دھیان پیا, میں کہا واقعی یار یہ سارے جڑی لڑائیاں جھگڑے والے گانے گا رہے ہیں لوگ, یہ کام میں ہی شروع کیتا سی. تو اچھا میں دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے انٹلیکچوئل آدمی, پروفیسر ٹائپ آدمی, آپ لکھاری, آپ کا اتنا دماغ کام کرتا ہے جناب, اتنی آپ کی وہ آپ کے اندر اللہ پاک نے قابلیت دی ہوئی ہے. بعض اوقات تو یقین نہیں آتا یہ ابرار بھائی بات کر رہے ہیں, وہ مکری کر لیتے ہیں, آپ کسی کا وہ لب و لہجہ اٹھا لیتے ہیں. یہ کیسے پیدا ہوا ہے اسکول کالج میں؟ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک کام آپ بھی کر لیتے ہیں, مجھے یقین ہے آپ کو یہ کام دیں گے آپ بڑے آسانی سے کر لیں گے. اس طرح بھی میں نے آپ کو تعارف کراتے ہوئے دیکھا ہے, بڑا ایسا ریئر ہوتا ہے. آپ کمال شخصیت, میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں, یہ کوئی اتنے بڑے ایڈا کیڑا کام ہے. اسی وائی بھی کر صاحب کی ایک بات کوئی اسی سواگا بھی پھیر لیں. ہاں نہیں من پتا تھا تسی باقی پکے جٹ ہو, آپ کی حصے مزاح بھی بڑی تیز ہے. وہ فیصل آباد کی سرزمین پہ آپ پیدا ہوئے, شاید وہ اللہ نے آپ کو ڈال دی ہے. یہ فلم تھی اور ٹائمنگ کے ساتھ ٹک کر کے بات لگاتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں میں نہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں. آئی گیٹس فٹس آف انٹیلیجنس دورے پہ دینے کدی صحیح میں نہیں ایک دم کہ مزدار جی چیزیں نہیں چاہیے اس وقت آ گئی. ادروائز کوئی اتنا جب ڈل مائنڈڈ ہوتا تو ڈل مائنڈ ہو جاتا, کوئی سمجھ نہیں آتا. لیکن جب تھوڑا جہا بندہ ملتا ہے نا تو وہ ساری چیزیں, یا میں کسی صوفی سے مل کے بڑا اللہ, وہ تو پھر آپ میں روحانیت کا سسٹم تو ہے نا قدرتی, وہ جو ہے نا جی پتہ کیا ہوتا ہے میں ایزی بڑا ہو جاتا ہوں ایسے ایٹ ایز ود یور سیلف. جیسے مجھے ان سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے. بابے آدھنا وہ ہوتے تھے اشفاق احمد مرحوم, ہاں کتنا مزہ آتا تھا. رنگ میں نے لکھا, میں نے ان کو سنایا. اچھا ڈرتے میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں چلا رہا تھا, وہ ساتھ بیٹھے تھے. صحیح. میں ان کو نا مولانا طارق جمیل سے ملوا کے لا رہا تھا. صحیح. دونوں بابے کی گل کا بھی مجھے بڑا مزہ آیا. اچھا جب بڑے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں نا سر, تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے خدا کی قسم. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, میں نے داتا صاحب کو خواب میں دیکھا. اچھا ہم سوچ رہے ہیں کوئی بڑے آدمی ہوں گے, بڑے آدمی کا ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے ایسے تاج سا پہنا ہوا ہے, اور جیسے پیر صاحب آ رہے ہیں, یہ پروٹوکول ادھر آ کے پیچھے ہٹو بچوں پیچھے ہو جاؤ, یہ والا. میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو وہ میری آنکھوں کے لیے بڑے نہیں ہوئے, وہ میرے دل کے لیے بڑے ہو گئے سر.
وہ پروٹوکول نام کی چیز کوئی نہیں تھی. یعنی ہیوملٹی کی انتہا اور خوبصورتی کی, محبت کی, توجہ کی, اور اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ یار ایک میں بتا ہی نہیں سکتا یار. ایک تو نالائق آدمی کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا, با خدا نہیں کر سکتا کہ بڑا پن کیا ہوتا ہے. یعنی ایک بزرگ ایسا ہے کہ وہ آپ بعد میں سوچتے ہی رہیں کہ یار وہ کتنا عظیم آدمی تھا, اور سادگی کی انتہا ہوتی ہے ان میں. یعنی ہم معذرت کے ساتھ جب پیروں کو دیکھتے ہیں آج کل کے وہ سارا تو قریب بھی نہیں ہوتے نا. وہ شاید ان کی مجبوری بھی سر بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے پیر کا جتنا بڑا پروٹوکول ہوگا اتنا ہی پہنچا ہوا ہے جناب, تو پیر کو اپنے کو پیسے نہیں دے. برا نہیں پیر کو کہہ رہا, میں نہیں کہا میں کون ہوتا ہوں کسی کو. جی جی سارے اللہ کے ولی ہوں گے. جی جی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ان کی ہیوملٹی کی, ان کی جھکے ہوئے ہونے کی, ان کی یعنی جتنا وہ عام اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں اور کہ میں تم میں سے ہی ہوں, میں تو مٹا ہوا ہوں, تو ان کی اسمائل اور ان کی آنکھوں میں محبت ان کو اتنا ہی بڑا کر کے پیش کر رہی ہے. جی جی جو آپ کے دل پہ اثر کر جائے. جی عمران بھائی, میں بہت ساری باتیں میں آپ کے ساتھ فوراً کرنا چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے اور لوگوں نے اپنے کام بھی کرنے ہیں, وہ ساڈے نال اتنے بیٹھے رہندے, کھانا پینا بھی ہے. تسی کی اج کھا رہے ہو دوپہر نوں, پھر پاوے شاوے نے کی ہے؟ پاوے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, سارے اپنی اپنی ڈش بنا کے لاتے ہیں. اچھا. ہاں 40-50 ہم پہلے نہیں, پہلے 8 اچھا بہن بھائی ہیں ٹھیک, تو 8 ہی ڈشیں بنتی ہیں. اور وہ سب سے مزیدار ڈش بناتے ہیں میرے بڑے بھائی کرنل انوار. واہ. وہ بناتے ہیں نمکین گوشت. واہ جی واہ. وہ جتنا بھی کھایا جائے وہ فیلنگ پتہ ہی نہیں چلتا. پھر 2 لوگ, ایک میری سسٹر نمکین گوشت کمال بناتی ہے, انوار بھائی کا جو نا ہاتھ جڑ رہے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے اس میں, اور کالی مرچ میں بنا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. اچھا یہ میں نے پتا کس سے سیکھا ہے؟ میوزیشین سے. ہاں نہیں, ان کی ٹرمینالوجی ہے. نہیں ان کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں تو جو پکیا ہے, پنڈی پکی ہے, ٹینڈے پکے نے, فلانا پکا ہوا ہے. کئی دفعہ دوستوں کے سامنے شرمندگی اٹھاتی کی پکے ٹینڈے پکے. اس کو کہے کیا کہیں گے یار, پچھلی باری بھی ٹینڈے سان ہون, پھر ٹینڈے پکے نے. آپ خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں؟ نہیں یار, میں نہیں, کبھی ٹرائی نہیں کیا؟ میں نے کرنی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا اچھا بنا سکتا. بھابی نے کبھی تکلیف نہیں دی آپ کو؟ نہیں سر. کیا تہاڈی باری چلو اندر اندر. بھابی نے آپ کبھی تکلیف نہیں کی. نہیں لیکن میں بنا لیتی, اچھا بناتی ہے, پائے بہت اچھے بنا لیتی ہے, میٹھا بہت اچھا. میری جو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ وہ میٹھا کمال بناتی ہے. واہ. ان کی جو قدرتی وہ جس طرح ماسٹر شیف پچھلے دنوں بچے دیکھ رہے تھے, تو ان کو بس یہی شوق ہے. ایک تو ان کی ڈرائنگ بہت کمال ہے, پوئٹری بہت اچھا لکھتی ہیں, اور وہ بہت نیکسٹ لیول کے بچے ہیں سر ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, اللہ نظر بات سے بچائے. اچھا میں اب تھوڑا سا وہ بھی آپ کا پہلو ہے شخصیت کا کہ بڑے بڑے آپ نے ہجوم اور بڑے بڑے موب کے اندر بھی پرفارم کیا, بڑے بڑے جناب رش ہوتے تھے جہاں پہ آپ پرفارم کرتے رہے. کچھ رش ایسے تھے کہ جو ایک مرشد ہے ہمارے, ان کے رش میں جو پرفارم کیا اس میں اور جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے اس میں کیا فرق تھا؟ میں نے آپ نے درست فرمایا, ہر طرح کا سٹیج دیکھا ہے. میں نے سیاست کا سٹیج بھی دیکھا ہے, میں نے میوزک کا سٹیج بھی دیکھا ہے, میں نے سہارا کے فنڈ ریزنگ کا سٹیج بھی دیکھا ہے, میں نے فلینتھرپی کا سٹیج بھی دیکھا ہے. ہاں سر جو مزہ اس میں ہے نا وہ کسی میں بھی نہیں ہے. سیٹسفیکشن کہ آپ جمع کر رہے ہیں اللہ کے کام کے لیے, اور اللہ کے کام کے لیے آپ نے وہ چیزیں استعمال کر دی ہیں. صحیح. سوچیں کہ کتنا بڑا, اور لوگوں کو کتنا بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے. باقی تو پبلک کو انٹرٹین کیا ہے آپ نے, چاہے وہ جلسے کی پبلک ہے چاہے وہ کیا, ان کا جذبات آپ نے ابھار دیے ہیں.
واہ واہ واہ. اچھا اس کا بھی ایک اپنا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹیون میں کچھ ایسا ہے کہ تیری ایسی جانی کیفیت والی بات ہو جاتی ہے. وہ ضروری ہوتی ہے نا کہ وہ آپ خود اس کو طاری کرتے ہیں اپنے اوپر, پھر آپ کے اندر نکلتا ہی ایسا کچھ ہے کہ تیری ایسی دی تیسی, وہ والا ماحول ہو جاتا ہے. اسی طرح رومانٹک آپ ہوتے ہیں تو بھیگا بھیگا یہ ایک سینسیٹیو آدمی کو اللہ نے تحفہ دیا ہوتا ہے جس کا شکر کریں. سر لیکن ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی سانگز ہیں نا فور ایور گرین جن کو سدا بہار وہ ہوتے ہیں. مطلب کہ ہم بچپن میں بھی کچھ نہیں اتنے زیادہ چھوٹے نہیں تھے, آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں, جب سنتے رہے لڑکے پر میں وہ اب بھی سنے تو اتنا ہی مزہ آتا ہے. آپ کے جو پارٹی سانگز ہیں وہ اب بھی سنے تو جوش آتا ہے ان لوگوں کو جن کو آپ نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ تو اتنے ماشاءاللہ مین رول پلے کر رہے تھے اور اسٹیج کی رونق آپ سے ہوتی تھی, آپ کے سانگ کے بغیر ایک پارٹی کا جلسہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, اب بھی نہیں ہو رہا آپ کے چھوڑنے کے بعد بھی, تو ایک دم سے آپ نے سیاست کیوں چھوڑ دی سر؟ آپ تو کہتے تھے میں رول آف لا کے لیے خان صاحب کو جوائن کیا ہے, تو کیا رول آف لا اپلائی کروانے کے لیے آپ کا رول پورا ہو گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی کبھی کبھار وقت ہوتا ہے صبر کا. میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. صلی اللہ علیہ وسلم. خان صاحب تو لیڈر ہیں لیکن ان سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں آیا سر. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمیں یہ بھی دکھایا بتایا کب تلوار اٹھانی, کس کے خلاف اٹھانی, صحیح. کب صبر کرنا ہے. وہ گھاٹی میں بھی وقت گزارا تھا انہوں نے صلح حدیبیہ بھی کی تھی, انہوں نے جنگ بدر کے مقام پہ تلوار بھی نکالی تھی. بالکل. جب کفر اور اسلام کی جنگ. جی جی. ٹھیک ہے, تو سر ایچ سٹیپ کے اوپر میں سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے واقعات نہیں ہو رہے تھے, ہمارے لیے درس ہو رہا تھا کہ ہم نے آئندہ آنے والی زندگی کیسے گزارنی. صحیح. اس کے اوپر سب سے پہلے جو پرائیورٹیز ہے نا جی آپ کی, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو فورس ہی کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, بعض کا تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں دو گھروں کو جانتا ہوں نا, فار ایگزامپل میں ہیراڑے نو بھی جاننا تے کھیڑیا نو بھی جاننا. ہاں جی. میرے لیے بڑا آسان ہوگا کہ ابھی نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا, صحیح. ہن کی ہونا لے تے گل کیڑے پاسے جانی ہے تے گل کتنے جا کے رکنی ہے. ٹھیک ہے. تو میری کون سی پوزیشن جو ہے ہمارے حق اور سچ کے فیصلے پہ اثر انداز ہوگی, کون سی پوزیشن نہیں ہوگی. صحیح. سر میرا اس وقت بلکہ سب لوگوں کا اس وقت صبر کرنا بنتا تھا میری دانش میں. ٹھیک. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں. صحیح. لیکن آپ بھی آگے دیکھیں گے گل اتھے ہی آ کے کھلونی ہے. جی. ٹھیک ہے. سو اس کا ہم جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ نہ کریں. مہنا روی کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل ٹھیک. میں پھر وہی کہوں گا کہ صلح حدیبیہ کب کرنی ہے, کیونکہ سر لا الہ الا اللہ خان صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے انسان کو غلامی سے آزاد کرتا ہے. صحیح. میں پورا اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن سر یہ آدھا جملہ ہے محمد الرسول اللہ, اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ آزاد ہونا کیسے ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا سر. ٹھیک. تو سر غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں. اچھا. ہاں میرا یہ ذاتی طور پہ یہ ہے, لیکن میں پولیٹکس سے تو فی الحال سائیڈ پہ ہوا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میری ضرورت پڑے گی, اگر میں اس وقت اندر ہوتا تو میرا گراف پولیٹیکل کہاں ہوتا. اب فائدہ کس کو تھا, پارٹی کو؟ جی نہیں, مجھے فائدہ تھا, کیونکہ وہ جو بعد میں ترانہ ہے نا انقلاب والا, وہ بھی شاید نہ آتا. میں تفصیل بھی نہیں جاتا. ٹھیک. نہیں اشاروں میں سمجھ رہے ہیں لوگ, بڑا سمجھدار ہیں. مگر ایک چیز میں بھی سمجھتا ہوں کہ مرشد پاک کے ساتھ جو بندہ جڑا اس کو پھر مرشد پاک نے اگر علیحدگی کروا دی اس کی تو پھر بھی وہ گیا, اگر اس نے علیحدگی کر لی مرشد سے تو وہ پھر بھی گیا. ووٹر سپورٹر اتنے وہ آپ نے جذباتی کیے ہیں آپ کے ترانوں نے, وہ معافی نہیں دیتے. آپ کو پھر کیا ریئیکشن آیا؟ بھلے آپ کہتے ہیں میں سیاست کو چھوڑ دیا بھائی, مرشد کو نہیں چھوڑا, پھر بھی وہ ریئیکٹ تو کرتے ہوں گے. کوئی ایسا بڑا ریئیکشن جس سے آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں یار کی کرتے پہ؟ اسی طرح سے کانسرٹس چل رہے ہیں, آپ بھی گواہ ہیں, میں آپ کو پوری ریلز دے دیتا ہوں. میں ناروے گیا, تقریباً 30,000 بندہ تھا,
پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. سر لوگ بیوقوف تھوڑے ہی ہیں, ان کو سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا. انہوں نے بھگڑے ڈالے ہیں آ کے. بلکہ آپ کو میں ابھی وسیم کو کہتا ہوں آپ یہ کلپ چلائیں بیچ میں, جی بڑا مزیدار ہے. صحیح. ڈیٹ بھی اوپر لکھ کے دے گا وہ آپ کو کون سی ہے. ٹھیک ہے. لنڈن میں گیا, فنڈ ریزنگ ہوئی, دبا کے فنڈ ریزنگ ہوئی. 3 صحافیوں نے پلان کیا تھا انڈے مارنے نے, خبر بنانی ہے. واہ. اور سنا تھا کہ انہوں نے 2-3 کالے پاکستانی, تو وہ مانا نہیں, وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے تھے. انہوں نے 3 کالے بندے ہائر کیے کہ آپ نے لڑائی کرنی ہے. صحیح. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ چل گیا, وہ سارے میرے ساتھ آ گئے. ٹھیک. میں کہا گل سنو, لڑائی نہیں کرنی, صحیح. میڈیا نال پنگا نہیں لینا, تسی چھڑ دیو, اسی نک پان دیاں گے, اسی انج کر دیاں گے. میں کہا تو میں پھر منع کر رہا ہوں, میرے قریبی دوست بھی ہیں. اب ادھر گئے, ہم نے شو کیا, شو بڑا زبردست ہو گیا. لوگوں نے جناب فنڈ ریزنگ کی. اچھا, ایک تو وہ علیم خان صاحب کا شو نہیں تھا, وہ ساری جھوٹی خبریں, میں کیا کروں. اب ادھر 15-16 لوگوں کا کنسورشیم تھا جو انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے کیا. صحیح. شو سے آئے تو اسی طرح وہ میڈیا آ گیا. اچھا, پہلے میں بھی سمجھ رہا تھا ان کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. 11th آور پہ میری غلطی یہ ہوئی, میں نے آئی چینج مائی مائنڈ. میں نے کہا ہارون انہوں آن دے انٹرویو کر. یہ پی ٹی آئی کے لڑکے میرے اس طرح آگے کھڑ پیچھے کھڑے. صحیح. وہ آگے, میں کہا آن دے, میں تینوں کہہ رہا آن دے. نہیں آن دینا انہوں نے, کیونکہ اس نے انڈے انہوں نے پکڑ لیے تھے کالے شالے کو, 1-2 جو یہ میں بتا رہا ہوں جو میاں صاحب تیاری پوری ہو گئی تھی. ہاں, وہ 2-3 تو لوگ تھے وہ سارے. انہوں نے پکڑ کے ان کی لگائی کر دی. اب کی کس نے, ہمارے پی ٹی آئی کے لڑکوں نے صحافیوں کی ٹھکائی کر دی. اچھا, وہ کالوں کو نیلا نہیں کیا. نہیں, ابھی کالوں والا میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں, بعد والا سی. اچھا, انہوں نے ایسے کر کے ویڈیو بنائی, اپنے بندوں کو مار پڑتی ہوئی نہیں دکھائی, اور خبر یہ چلائی, لڑائی ہو گئی. پہلی خبر یہ آئی, کیونکہ میں تو بعد میں دیکھ رہا تھا. اچھا, اس کے بعد جناب میں نے کہا تسی زیادتی کی تھی, بڑا ہے نا, میں نے ڈانٹیا. خیر اسی آ گئے نہ دی ایسی دی, جس طرح لڑکے ایک دم جوش میں آئے ہوتے. آؤ باہر گڈی 'چ بیٹھ کے, میں کہا ہوں بدتمیز ہو, جو ہونا سی ہو گیا. میں کہا میڈیا نے ناراض نہیں سی کرنا, جاؤ انہوں نے منا کے لے آؤ. صحیح ہے. نہیں رہن دو, چلیے. میں کہا نہیں, منا کے لے آؤ. ان کو اسی انٹرویو لینا میں. میں کہا یار انہوں نے مرضی سوال کرنا, میں اپنی مرضی سے جواب دے دیں گا, جاؤ بلا کے. چلو ٹھیک ہے. وہ سارے جذبات میں اندر چلے گئے بنا. اتنی دیر میں نے کہا 2 کالے بندے نا ادھر سے یوں کر کے آ رہے ہیں. اب میں اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوں, اب ان کے گھنگریالے سے بات. میں نے اس بندے سے پوچھا, میں نے کہا ادھر اور بندہ کھڑا تھا, میں کہا یہ کالے کون ہے. کالے کون, میرے ذہن میں تھا کہ وہی شرارت والے جو صحافیوں نے بک کیے ہوئے وہ بندے تو نہیں. میں نے کہا یہ کون ہے, کہتا پتہ نہیں برار بھائی, این جی کو پھیر دینا. خیر بعد میں جب آئے انہوں نے اتنا ریکارڈ کر لیا, بعد میں جب قریب آئے تو کہتے برار بھائی السلام علیکم, تصویر ہو سکتی ہے. اچھا. اب میں کہا یار منفعت میں تے تہاڈے کولوں انڈے پروانے سن. یار اللہ کی قسم ہے, میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں. لیکن میں ایک چیز بتاؤں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے نا, اب وہ کلپ اتنا چلا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تھا. صحیح بات. اس کے پھر جب بعد میں کہا برار بھائی ایک تصویر ہے, اتنی ساری وہ گل سی. اس کے بعد اگلا ایپیسوڈ کیا ہے کہ اندر سے میڈیا والے باہر آ گئے. میں نے کہا برار بھائی ہم نے انٹرویو ہی مانگا تھا, آپ نے زیادتی کیا. میں نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں, آؤ انٹرویو. کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے پورا انٹرویو کیا جو چلا بھی ہے, لیکن وائرل نہیں ہوا. وائرل وہی ہوا ہے. کالے کون ہیں, فلانا کیا ہے, یہ ہے, اور کیا نہیں یار انڈے کتنے نے تصویر کے چلا. اچھا, اور مار پڑ گئی فلانا. اب میں کس کو مجھے بتاؤ, یہ بتاؤں. یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر گزری ہو, آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, یار اس کو لاٹ ڈسکس, دل خراب ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ میرے سے ناراض نہ ہو, لوگ ناراض نہیں تھے. میں پھر بندہ ہر کچھ سوچتا ہے نا, یار میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تاکہ اس طرح کی بات بیچ میں سے وائرل ہو گئی ہے, تو اللہ میری غلطی کو معاف کرے. ٹھیک ہے, تو میں ایک گلہ ضرور لوگوں سے کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں نے سمجھا کہ انہوں مار پہ گئی, تو اب اس کی ہم نے پتہ نہیں بیشنگ کرنی ہے. اب جو پارٹی میں, ہر پارٹی میں کچھ آپ کے گروپس خلاف ہوتے ہیں, وہ تو سب تو پہلا ایکٹیو ہوئے نا, ایسی نہیں تیسی فلانا یہ وہ لوٹا, وہ انہوں نے تو میرے خلاف بولنا شروع کر دیا. نون لیگ والے ویسے ہی نون لیگ کے تھے, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرف میسج کرنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی والے ہیں تو وہ بھی میسج کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت ٹائم ایسا تھا کہ سارے میرے خلاف میسج
اور میں ہنس رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا کہ یار کیوں ہو رہا ہے. پھر خیر میں نے بدامی کو انٹرویو بھی دیا, اس نے بتایا, میں نے کہا یار ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کو, لیکن وہ بعد میں سچویشن ساری کلیئر ہوگی. خان صاحب کو بھی پتہ تھا. 2 دن بعد میرا پھر ناروے میں کانسرٹ تھا, اتنا بڑا کانسرٹ ہوا, اسی طرح سے پیار محبت سہارا ہے. ہاں البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا اب اس کو کوئی پیسے نہیں دے گا سہارا کے لیے. سر اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ پیسہ اکٹھا ہوا. کیوں کہ وہ اللہ کا کام ہے. صحیح. وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ روکنا چاہے روک لیں. روکنے والے تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو شروع میں کہتے تھے کہ یہ پیسہ جوئے میں ہار جائے گا. اچھا, یہ میرے بارے میں بات انہوں نے فیمس کی ہوئی تھی کہ یہ پیسہ جو لیتا ہے لوگوں سے اور جا کے فوراً جوئے میں ہار کے آ جاتا ہے. انہوں نے مجھے کبھی جتایا بھی نہیں. خیر میں تو اس طرف جوا کھیلتا نہیں ہوں, لیکن سوچیں کہ روکنے کے طریقے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے وہابی نہیں, کون ہوتا ہے مرزئی, اس کو زکوٰۃ نہ دیں. اچھا, اب دیکھو یہ بھی غلط بات, یہ بہت بڑا الزام ہے. پھر کہا کہ یہ کرسچن ہو گیا ہے. اچھا سر وہ اتنی وائرل ہوئی نیوز, میرے ساری فیملی ممبر اتنے پریشان, جتنے بھی ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ میرے سے دھیرے دھیرے آہستہ پوچھتے تھے ابرار بھائی وہ جو خبر ہے وہ صحیح ہے. میں کہتا نہیں, اللہ معاف کرے. اچھا مجھے شرم بھی آنی, بہت کچھ برداشت. پھر میں نے حامد میر کے شو میں بیٹھ کے میں نے کہا میر صاحب وہ میں نے کلیئرٹی دینی ہے. میں نے کہا اس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو میں کہا میں بتا دوں کہ میری خواہش ہے جب میں مروں تو میری زبان پہ کلمہ ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول. بہانے سے میں نے کلمہ بھی پڑھ دیا. پھر جا کے لوگ, اور فیس بک پہ بحث شروع ہو گئی, اگر وہ ہو گیا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے. دوسرا کہے وہ مان اس لیے نہیں رہا کہ مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا موت ہے. ایک بندہ کہے ابرار بھائی آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا خدا کہڑے پاسے تسی ٹر پہ ہو. تو یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اس لیے یہ سوشل میڈیا یہ چیزیں کبھی نہ دیکھیں نا. اب ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ بغیر کنفرم کیے سنی سنائی بات پہ جو یقین کرتا ہے اس سے جھوٹا کوئی نہیں ہے. سو سنی سنائی بات پہ ہم نے یقین نہیں کرنا. ابرار بھائی اتنے یونیک آئیڈیاز, منفرد انداز, اور وہ پورا کریکٹر چل رہا ہوتا ہے سانگز میں. یہ آمد کا سلسلہ جاری کہاں ہوتا ہے؟ موسٹلی لوگ واش روم میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا ویلے ہو گئے, کہتا جی سیاستدان نے جنی وڈیاں سڑکاں بنائیاں نا وہ واش روم چ بہ کے انہوں نے سوچا کہ نہیں یار روڈ کھول دو یار, رستہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو آمد کا سلسلہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی خاص جگہ, خاص ٹائم؟ ویسے ان کی سڑکیں جو ہے نا واقعی لگتا ہے انہوں نے کنسیو باتھ روم میں کی ہوتی ہیں, اس لیے چھیتی ٹوٹ پان کا شکار ہو جاتے ہیں. پائیداری نہیں ہوتی. اکیلا پن ہو ہاں تو پھر ذرا زیادہ آسانی سے مزیدار چیز. گھر میں کوئی گوشہ تنہائی رکھا ہوا آپ نے؟ ہے جناباد, میں نے روم بنایا بس میں بعد چلا جاتا ہوں. آج کل کس آئیڈیا پہ کام ہو رہا ہے؟ لیٹسٹ سانگ کون سا آ رہا ہے آپ کا؟ بنتے رہتے ہیں 2-3 ایک ہی وقت میں بن رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک ساس اور بہو کے رشتے کے اوپر, ایک سینسیٹیو رشتے کے اوپر ایک چیز لکھ رہا ہوں. اچھا کیا بات ہے. تو وہ بندہ جڑا نا وہ گھریلو سانگ ہے یہ بھی. میرا لگتا ہے ایسے باری بھی پھر دالت کا چکر لگا یہاں تے سسا میرے خلاف ہو جانی ہے یا نوہاں نے منو نہیں, نوہاں نے تن انہیں دوہاں چو ایک تے پکی خلاف ہوئی. میں بڑا بیلنس سٹرائک کرنے دی کوشش کر رہا, میرے کو ہو نہیں رہا. اچھا بیلنس ہو نہیں رہا, انہوں نے اپنے کو بھی نہیں ہوتا بیلنس. لیکن میں کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچاواں گا ضرور. ہاں دیکھو کوشش تو ہونی چاہیے. دیکھو یہ صلح کی کوشش جو ہے یہ بڑا ایک ہو نہ ہو جاری رکھنی چاہیے. ہاں یہ بڑی دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ صلح آج تک کوئی نہیں کرا سکا, لیکن تجویز تو دی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. تو میں ایک وہ ہے, 1-2 اور گانے ہیں. اچھا ایک آپ نے وہ سنا تھا, وہ تیری چندی گڑھ تو لے آنا میں لور چ باقی نارے نی, تینوں خوش بھی رکھوں گا نی تیرے سورے بڑے پیارے نی. وہ نالے پاوش ہوئے تو مٹھی لسی, ساگ پراٹھے چاپ مچھلیاں, کھاب شب روز کرانگے جیلے فیکے شیخ دے دل, ڈنگ 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 کردا اے رانو دا نخرا ویکھ کے, چن دا ٹوٹا ویکھ کے. سگنیچر رانو آ گئی آپ کی. رانو گھس جاتی کہیں. ایک سائیکل ہو گئی, رانو ہو گئی. سر سائیکل کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ, یہ فٹنس کا راز کیا آپ کی؟ سائیکلنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے بچپن میں, اب کہاں, بڑا ہی عرصہ ہو گیا. اور جس ٹائم کہتے تھے آ جانی بہ جا سائیکل دے,
وہ میں لوکاں واسطے لکھا نا. اچھا اچھا. دیکھو سائیکل والے کو پیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں ہاں کیسا مطلب فراری چ بہ جاتے آ جا میری گڈی چ ایسی دی تیسی گڈی والے نے. جو سائیکل والے میں سائیکل میں جو تازہ ہوا سامنے سے آتی ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, ٹھیک ہے, زبردست. اور اس میں جتنا آپ قریب ہوتے ہیں سائیکل پہ اتنا آپ گاڑی میں نہیں ہو سکتے. یہ تو ہے. تو میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو سائیکل پہ بٹھا کے یا منگیتر کو سائیکل پہ بٹھا کے سیر کرا سکتے ہیں, اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. ساتھ آپ جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں ان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ اس طرح فٹ رہتے ہیں, سائیکلنگ کیا کریں. جنرل مشرف ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں اسٹیج پہ چڑھ کے, میں کانسرٹ کر کے نیچے اترا جاتا نا, چیف گیسٹ اوپر چلا جاتا ہے, ہاں ابرار کا کانسرٹ بڑا اچھا تھا, ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. ابھی تو اس نے وہ بیجا سائیکل تے والا گانا نہیں سنا ہے, اس میں بڑا ویژن ہے. واہ. اس میں یہ کہتا ہے IMF تو قرضے لے کے سارا ملک پھراواں گا اور ورلڈ بینک دا آگے بھول گئے. ابرار آگے کیا ہے؟ میں نے کہا سر وہ ورلڈ بینک دا ترلا پا کے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا لڑکی کو شاپنگ کراؤں گا. ہاں بڑا ویژن ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ابرار بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج عید کے دن ہمیں ٹائم نکالا, ورنہ آپ جانوروں میں ہی مگن تھے. تو بچپن میں کوئی یاد تازہ ہوتی ہے, کوئی بات یاد آتی ہے کہ بچپن کی جو عید ہوتی ہے اس میں جانور پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, پھر اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے, پھر جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن احتجاج ہو جاتا ہے, پھر آپ گوشت بھی نہیں کھاتے. کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کا؟ ہاں بچپن میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کس کا بکرا جو ہے وہ خوبصورت ہے, بکرے کی چال کیسی ہے. کئی بکرے بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں, ہے نا, وہ چلتے ہوئے آتے ہیں ٹک ٹک, ان کا انداز ہی کمال ہوتا ہے. وہ آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میرا بکرا ہے سارا. پھر اس سے واقعی پیار ہو جاتا ہے. پھر کئی بکرے لڑنے والے بھی ہوتے ہیں, دونوں آمنے سامنے آ کے نا ایسے اوپر سے مانگے, پھر وہ یوں ماریں گے, پھر بڑے کہیں گے اوے نہ دے سنگ ٹوٹ جان گے, قربانی نہیں جے ہونی. پھر اس طرح کے وہ لڑوانے چھڑوانے, وہ سارا سین گھومتا ہے بچپن کا. پہلے تو میں کہتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ قربانی کر سکے. اس دفعہ جو لوگ, میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے, بہت سارے لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے, ہمیں پتہ ہے. اس لیے آپ اپنا گوشت ٹھونس ٹھونس کے فریجوں میں بھرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا سا شیئر ضرور کر لیں. ہمارے ہسپتال میں ایسی خواتین آتی ہیں 1 کلو گرام کا بچہ پیدا کرتی ہیں بیچاری. وہ صرف وہاں پہ تو چلو وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں الحمدللہ, اللہ بچا دیتا ہے. ہر جگہ تو نہیں بچتے, ایسے بے شمار پاکستان میں ریموٹ رورل ایریاز. اللہ کرے ہم ہر جگہ ہسپتال بنا سکیں, میڈیکل کالج, کینسر ہاسپٹل, لیکن لمٹ ہے فی الحال. ہم ابھی ہماری وہ پالیٹکس میں آ کے ایسی پالیسیز بن سکتی ہیں, لیکن کم از کم نیوٹریشن پوری ملنی چاہیے. اس کے لیے تھوڑا تھوڑا گوشت لوگوں تک پہنچائیں. اول کوشش کریں, قربانی کریں, کر سکتے ہیں تو خود بھی کھائیں اور ان لوگوں تک ضرور. بہت اچھا میسج ہے ابرار بھائی. لوگ جو ایک دوسرے کو رانے گفٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پہلے 6 بکرے فریزر کے اندر لگے ہوتے ہیں, پھر آپ اوپر سے بھیجتے ہیں 2 رانا بھیجنا ہے جناب تہاڈے واسطے, تہاڈے نال اتنی محبت ہے, تو اس محبت کو جناب غریبوں کے لیے بھی وقف کریں, کیونکہ قربانی ہے, اظہار ہے, اور اس میں قربانی ہی کرنی ہے. آپ نے قربان کرنا ہے کہ خود نہیں رکھنا, غریبوں کو دینا ہے. ابرار بھائی نے بہت اچھا میسج دیا کہ غریبوں کو سال میں یہ 2-4 دن ہوتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے گوشت کھانے کا, تو اسی کھاندے رہتے ہو گوشت خورو, تو ان کو دیں جو سبزی ہو رہا ہے بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا. اور خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, عید منائیں ڈھیر ساری, اور غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان منان گیلانی کو اور آج کے مہمان جاندار شاندار جناب ابرار الحق صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.